अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर जंगी बादल गहरे होते दिखाई देते हैं। अल जज़ीरा और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे इदारों की इब्तदाई तज्ज़ियाती ख़बरों से ये इशारा मिल रहा है कि ख़ित्ते में अस्करी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। मीडिया ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि असलहा और बारूद से भरे अमरीकी तैयारे इजराइल पहुँच रहे हैं, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुमकिन फ़ैसलों पर सियासी हलकों में शदीद इख्तलाफात जो है वो पाए जाते हैं। और कहा जा रहा है कि अगर ज़मीनी फ़ौजें ईरान में उतारी गईं तो ट्रंप को बड़े सियासी रद्द-ए-अमल का सामना भी करना पड़ सकता है। एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात के लिए ईरान को धमकियां दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब ईरान भी अपनी ज़िद पर कायम है। वो ना सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ को बंद किए हुए है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में मौजूद केबल्स को मुआशी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का भी सोच रहा है। इस कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान एक बार फिर सिफारती मरकज़ के तौर पर सामने आ रहा है। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ईरान और अमेरिका दोनों के साथ राब्ते में मुसलसल है और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार भी सामने आया है। लेकिन इस आलमी तूफ़ान के बीचों बीच पाकिस्तान के अंदर सियासी हलचल भी उरूज पर है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एहतजाजी लाहे-अमल जो है उस पर गौर कर रही है और इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की तैयारियों में लगती है, तो दूसरी जानिब हुकूमत 28वीं आईनी तरमीम के लिए काम कर रही है। यूँ लग रहा है कि शायद ये इम्तिहान बन चुका है उनके लिए। राना सनाउल्लाह के बयान के बाद ये वाज़े हो गया है कि वोटर की उम्र, NFC अवार्ड्स, आबादी और पानी की तकसीम जैसे हसास मामलात इस तरमीम का हिस्सा बन सकते हैं। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान बाज़ निकात पर सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, जबकि नून लीग वफाकी इख्तियारात के तवाज़ुन को नए अंदाज में ढालने की कोशिश भी कर रही है। ऐसे में इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात और बजट की आमद और IMF के टैक्स मुतालबात ने सियासी माहौल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान आलमी सतह पर सालसी का किरदार कामयाबी से निभा पाएगा और इस तूफ़ान के बीच अंदरूनी सियासत में इस्तेहकाम मुमकिन हो पाएगा, या फिर 28वीं आईनी तरमीम मुल्की सियासत को नए बहरान का शिकार बना देगी। हमें पैनल पे ज्वाइन किया है रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब ने। इनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं कमर इस्लाम राजा साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखिल साहब हमें ज्वाइन कर चुके। तीनों का बहुत शुक्रिया। मरवत साहब, ज़ाहिर है कि पहले तो पाकिस्तान का वो एक अहम किरदार जो वो इंटरनेशनली अदा कर रहा है, जिसमें ईरान को जो 5 तजावीज़ जो हैं वो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के थ्रू पहुंची थी, उसका जवाब भी पाकिस्तान ने ईरान से मौसूल करके अमेरिका को पहुंचा दिया है। आप समझते हैं कि ये जंग जो आलमी सतह पर अभी थमी हुई है, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान आस्क्ड एज पर मार्को रूबियो एंड डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये आपको कोई इसका मुस्तकिल हल पाकिस्तान के थ्रू लगता भी है कि नहीं? बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि जंग हुई, जंग के बाद इसमें तातुल हुआ, इसके बाद मुज़ाकरात हुई है और मुज़ाकरात के बाद जो है फ़िलहाल तो जंग रुकी हुई है। अंदाज़ा फ़रीक़ैन को हो गया है कि जो नताइज अमेरिका जो है मुतवक्के कर रहा था, शायद वो नताइज उस अंदाज में उनको नहीं मिल सकते हैं। अलबत्ता जो उनके शॉर्ट टर्म टारगेट्स थे वो शायद उन्होंने हासिल किए होंगे। उनकी क़ियादत को जो है नेस्त व नाबूद किया, शहीद किया, और इसी तरह उनके जो असासे थे जिनको मशकूक समझते थे उनको उन्होंने हिट किया। मेरी ज़ाती राय ये है कि इन दोनों को जो है मुज़ाकरात के टेबल पे बिठाना और इन दोनों का आना जो है वो उनकी नीयत की अक्कासी कर रहा था कि शायद अब फ़रीक़ैन जो हैं वो न कि सिर्फ अपने आप को बल्कि जो दुनिया के बेशतर ममालिक हैं वो अपने उर्मस की बंदिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा माशी दबाव का शिकार हैं। तो लिहाजा मेरी ज़ाती राय ये है कि शायद अब ये जंगबंदी जो है वो मुस्तकिल सुलह में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, आपका ख्याल है कि ये सुलह हो सकती है। राजा साहब, सुलह हो जाएगी लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोहसिन नकवी साहब की ईरान का दौरा करने की, इससे पहले फील्ड मार्शल के साथ भी वो गए थे। आपको क्या लग रहा है किस लिए इतना हंगामी दौरा किया गया होगा? देखें, ये जो सीरीज ऑफ एफर्ट्स थे पाकिस्तान की तरफ से, स्टार्टिंग फ्रॉम फील्ड मार्शल साहब के विज़िट के और इससे पहले
اسلام آباد میں جو ایک ہیکٹک سرگرمی ہوئی سفارتی ہائیسٹ لیول کی، جس میں وائس پریزیڈنٹ ایک طرف کے اور دوسری طرف بھی ان کے جو ہیڈ آف ڈیلیگیشن تھے اسپیکر وہ آئے، تو یہ بنیادی طور پر اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہے، اور یہ اس بات کا مظہر ہے کہ نہ پاکستان نے اپنی ایفرٹس ترک کی اور نہ اس میں کوئی مایوسی کی بات ہے. یعنی دونوں فریقین کے آپ بیانات دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ نے بھی کہا اور برملا کہا کہ جی جنگ بندی بھی ہم نے پاکستان کی، جو انہوں نے کہا کہ جو بہت ایک گریٹ پرسنالٹیز ان کے کہنے پہ کی، اور پھر جب یہ دوسرا ابنائے ہرمز والا ایشو تھا اس پہ بھی اس کو کھولنے کا وہ بھی جو فیصلہ تھا وہ بھی پاکستان کا انہوں نے اس کو ایٹریبیوٹ کیا. اور دوسری طرف اگر آپ ایران کی طرف سے بھی بیانات دیکھیں تو انہوں نے بھی اس کو ٹوٹل ڈس اپوائنٹمنٹ کا یا کہیں پہ مذاکرات کے جو ہے وہ ٹوٹلی فیل ہونے کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تعطل کا شکار ہوئے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان کو دونوں فریقین کا جو ہے اعتماد حاصل ہے، اور یہ بڑا ریئر ہوتا ہے. تو یہ اسی سیریز میں اسی کوشش کی کنٹینیوٹی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کا جو ملاقات ہے ایران کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، ایران کے فورن منسٹر کے ساتھ، ایران کے انٹیریئر منسٹر کے ساتھ اور دیگر بھی جو جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ بنیادی طور پر اس دورے کی اہمیت، اس کی اساسیت اور اس کی اہمیت کے ہائیسٹ لیول پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو اس سے بالکل جو ہے وہ امید کی ایک نئی کرن جاگی ہے، اور کوئی مایوسی کی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ پاکستان کے ہاتھوں یہ جو ہے تکمیل ہوگا اس معاہدہ. چلیں اللہ کرے کہ پاکستان کے ہاتھوں ہی تکمیل ہو. لیکن قادر منتخب صاحب، عالمی سطح پر تو بڑے بڑے فیتے پاکستان کاٹ رہا ہے، لیکن اندرونی معاملات میں جو ٹھہراؤ ہو چکا ہے اسٹیگننٹ واٹر کے طور پہ، بدبودار پانی بن گیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف والا معاملہ ہے، جو عمران خان صاحب کی پیشیوں پر پیشیاں ہو رہی ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر بھی تھوڑی توجہ ہونی چاہیے؟ جی بالکل ہونی چاہیے ہے، اور یہی مشورہ تو میں پی ٹی آئی کو بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ یہاں ایک مہنگائی کا طوفان ہے. پیٹرول 160 روپے بڑھا ہے صرف 2 مہینے کے اندر، اور آگے بھی 600-700 روپے پر لیٹر جو ہے نا اس کی باتیں ہو رہی ہے. اور اس ثالثی کا تو فائدہ پاکستان کو کچھ نہیں پہنچا. یعنی یہاں کے امریکہ نے ہم پر پابندی لگائی ہے، ہم پہ سیونگ امریکہ کو دے رہے ہیں، دلا رہے ہیں، اور اس کی بدلے میں ہندوستان ایران سے تیل خرید رہا ہے. اس کو کچھ نہیں کہا تھا. چائنا، بنگلہ دیش اور سری لنکا خرید رہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. مگر یہ کمبخت پابندی ہے تو پاکستان کے اوپر، جہاں سے 10-15 روپے لیٹر پیٹرول ڈیزل سمگلر خریدتے ہیں، اور وہ آتے آتے یا تو سمگلروں کی اور دہشت گرد تنظیموں کو جیب میں جاتے ہیں، یا پیٹرول پمپ مالکان کی جیب میں جاتا ہے. نہ حکومت کو کوئی فائدہ ریونیو کا، نہ عوام کو کوئی فائدہ جو 400-450 روپے میں خرید رہے. تو یہ تو کم سے کم حکومت امریکہ سے فائدہ لے رہے. آپ نے ہندوستان نے آپ کو کچھ نہیں دیا، ان کو آزادی ہے، چائنا کو آزادی ہے. چلو چائنا تو بڑا ملک ہے، ہندوستان تو ہم سے بڑا نہیں ہے، بلکہ ہم تو شکست دے کے اس کو کیا ہے. آبادی کے حساب سے تو 25 بچوں کا باپ کوئی زیادہ طاقتور تھوڑی کہلا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ فائدہ نہیں ہوا. لیکن ساتھ ساتھ میں پی ٹی آئی کو بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ عمران خان کا یہ چپٹر 1-2 مہینے کے لیے آپ پس سے پشت رکھے. 2.5 سال 3 سال گزر گئے، آپ کچھ نہیں کر سکے. کچھ عوام کی باتیں بھی کر رہے، جو آج پہلی مرتبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور گورنر نے اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، یہ ایک خوشائند بات ہے. میں یہ کہوں گا کہ کم از کم عوام کی باتیں تو کر رہے اس میں. لیکن پی ٹی آئی کو 1-2 مہینے کے لیے عوام کے باتیں اسمبلی میں کرنا چاہیے. اسمبلی کے فلور میں خان کو رہا کرو، خان سے ملاقات کرو، خان کو رہا کرو، خان سے او بابا اور بھی مسائل ہے دنیا میں، اور بھی کون سا وہ شہر شاعری ہے دنیا میں، اور غم بھی ہے کہ آپ ایک ہی چیز لے کے آپ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو. ٹاک شو میں بات کرتے رہتے ہو، باقی تو آپ کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہے. 350 آپ کی پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، اور جا کے احتجاج کرنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 40-50 ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سب کو مل کے، اور ایک جو عوام کی مہنگائی آئے دن آپ پنجاب میں آپ سنتے رہتے ہیں، ہر ڈیلی کے بیس پہ وہاں خودکشیاں ہو رہی ہے پنجاب میں. کیوں؟ اسی غربت، اسی بے روزگاری پر. اور مجھے اللہ خیر کرے، صرف پنجاب میں نہیں ہو رہی، ایک شدید گرمی میں 18 گھنٹے میرا شہباز شریف کا اور مخبر خاص کا حلقہ بلدیہ ٹاؤن کراچی 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہے. مجال ہے کوئی بات کر لے، مجال ہے کوئی کسی کو کوئی پرواہ ہو.
اور مہنگائی میں مجھے کل کوئی بتا رہا تھا کہ 1000 روپے کا نوٹ تو ایسے بن گیا جیسے کوئی 10 روپے کا نوٹ راشن کی دکان میں کھڑے ہوئے ہو تو ایک آدھ چیز بھی نہیں خریدا جا سکتا ہے. جس نے آپ کو 1000 روپے کا بتایا ہے وہ اس کو کہے گا شکر کریں کہ اس کے پاس 1000 روپے. یہاں پہ لوگوں کے پاس 1000 روپیہ بھی نہیں ہے اکٹھا دیکھنے کے لیے, اور مہنگائی کی شرح جو ہے وہ ماشاءاللہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ مشرف کے دور سے مروت صاحب بتایا گیا تھا کہ بجلی سٹور ہو رہی ہے, آج تک بجلی سٹور ہی ہو رہی ہے, استعمال اس طرح ہوئی نہیں ہے. لیکن مروت صاحب ابھی آپ نے 4-5 منٹ پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا, لگتا ہے عمران خان صاحب کی خاصی یاد آپ کو ستا رہی ہے جو آپ نے ٹویٹ کیا کہ میں آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن مجھے اس سے پہلے 28ویں ترمیم پہ جو آپ کا موقف ہے وہ جاننا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تھوڑی سی مخالفت سامنے آ گئی ہے. رضا ربانی صاحب نے کہا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. سیمز لائک کہ پیپلز پارٹی میں کچھ لوگ اس بات کو ووکلی بتا رہے ہیں. بٹ آپ کی نظر میں حکومت کیوں اتنے سارے کرائسس میں 28ویں ترمیم کے اوپر زور دے رہی ہے؟ رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ووٹر کی جو ایج لمٹ ہے اس کو بھی ہم چینج کر رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں یہ جو ترامیم ہو رہی ہے پہلے مرحلے پہ تو ایک بات بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے میں ضرور کہوں گا کہ یہ کسی وقت میں یہ تمام آئینی ترامیم اس گراؤنڈ پہ چیلنج ضرور ہوگی کہ جنہوں نے یہ ترامیم کی تھی وہ اس کے اہل نہیں تھے. ایوان میں جو ہیں بہت سارے فارم 47 پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کوئی بھی ملک یا ریاست جو ہے اتنے وسیع پیمانے پہ دھوکہ دہی یا فریب کی جو ہیں وہ مرتکب نہیں ہوتی ہیں, اور نہ یہ چیزیں جو ہیں ہضم ہو سکتی ہے. کب تک لگ رہا ہے آپ کو یہ چیلنج ہوگی؟ میں ویسے سوری مروت صاحب, میں آپ پلیز کنٹینیو کیجیے گا. شرارت آئی ہے مجھے, کب تک آپ کو لگتا ہے کہ لوگ یہ چیلنج کریں گے اسمبلی میں؟ 2030 2035؟ یہ چیلنج تو ہو چکی ہے, یہ تو چیلنج ہو چکی ہے, ابھی بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہے. یہ سوالات جو ہیں یہ قوم نے ہمارے آئین کے تحت یہ جمہوریت میں حق عوام کا ہے کہ وہ ریپریزنٹ کرے اسمبلیوں میں, ایوانوں میں. عوام نے جن کو منتخب کیا ان کا مینڈیٹ اڑا لیا گیا. یہ کوئی اس میں اگر ماضی میں بھی ہوا ہے تو غلط ہوا ہے, لیکن اس دفعہ بڑے وسیع پیمانے پہ ہوا. اب 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم جو ہیں اس کی 90% جو بھی شکے ہیں وہ پاپولر تو نہیں ہیں, عوام کے مفاد میں تو نہیں تھی. عدلیہ کو جو ہیں تقسیم کرنا, اس کو زیر دست لانا, یا فار دیٹ میٹر جو ہم نے لوگوں کی بنیادی حقوق پہ قدغنیں لگائی. میرا خیال نہیں ہے کہ یہ 26ویں اور 27ویں ترامیم جو ہیں دونوں سیاسی پارٹیاں PMLN اور پاکستان پیپل پارٹی ان کی کسی سیاسی مقصد کو سرو کر رہی تھی, ماں سوائے اس کے کہ جو ٹریبیونل میں مقدمات تھے یا جو سپریم کورٹ میں جانے تھے اس چیز کا تدارک کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم میں دونوں پارٹی نے اتنا کچھ دے دیا, اپنے ہی ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے. اب 28ویں ترمیم پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پیپل پارٹی جو ہے اختلاف رکھتی ہے. دیکھیے واضح بات ہے دونوں پارٹیاں پاور پالیٹکس کر رہی ہے, اور پاور پالیٹکس میں جو ہے پاکستان پیپل پارٹی کے پاس آپشن کم ہے کہ وہ جو ہے کوئی زیادہ مزاحمت دکھا سکے. اچھا 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے شاید یہ آخری موقع ہے, پیپل پارٹی کے پاس آخری موقع ہے کہ وہ جو ہے اپنے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اگلا وزیر اعظم بنانے کے لیے کوئی شرائط منوا سکے. اچھا, لیکن دوسری طرف جو ہے PMLN جو ہے وہ بھی اگر اس طرح نظام پہ کرم فرمائیاں کر رہی ہیں تو وہ بھی آسانی سے یہ ہونے نہیں دیں گے. ایک اور شنید ابھی آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ خان کو اس بات پہ راضی کریں گے کہ PTI جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی سے مستعفی ہو جائے, تاکہ انہی نشستوں پہ الیکشن کرا کے 2/3 اکثریت لگ بھگ جو ہیں وہ نون کو دلائی جا سکے, تاکہ وہ پیپل پارٹی پہ ان کا انحصار کم ہو سکے. یہ آپ بڑی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو منایا جائے گا. وہ پچھلے دنوں بھی ایک بات ہوئی تھی استعفے دینے کی, لیکن پارٹی کے اکثر لوگوں نے تو منع ہی کر دیا تھا, وہ کہتے ہیں ہم نے استعفے نہیں دینے. دیکھیے بہت سارے فیصلے خان صاحب سے
जा रहे हैं उन्हीं लोगों के थ्रू, और हमारे यहाँ तो सारे फैसले तकरीबन प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं। ये पार्टी आज जिधर कड़ी है यही तो वो चाहते थे, तो लिहाजा और क्या चाहते थे? तहरीक के काबिल नहीं है, मुज़ाहमत के काबिल नहीं है, कोई सियासी बयानिया जो इनका था वो अब इनके पास रहा ही नहीं है। जो बात हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी से शुरू हुई थी वो अब खान से मुलाकात पे आके ठहर गई है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि 28वीं तरमीम जो है, यानी वोट का हक जो है 18 से 25 पे ले जाना, या सूबों को तकसीम करना, 3-3 सूबे हर सूबे में बनाना, और इसके बाद जो है NFC अवार्ड को रिड्यूस करना, एग्जेक्टिव को जो है जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वो इख्तियारात एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट को देना, इसी तरह फाटा को और गवादर, कराची, नतिया गली, मरी, अटक, इन और रावलपिंडी समेत इसको ICT का हिस्सा बनाना, ये जो हैं बड़े ही दूर रस इक़दामात हैं। इसका पाकिस्तान की पूरी माहियत, पूरी साख्त, पूरे ढांचे पे असरात पड़ेंगे, और मेरा ख्याल ये है इसमें नेहरू का इशू भी शामिल होगा जिसमें पीपल्स पार्टी ने रेजिस्ट किया था। अच्छा, तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें अगर हो जाती है तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आने वाले दौर में पाकिस्तान में सदारती निज़ाम हुकूमत के लिए राह हमवार हो जाएगी। इस चीज़ का दोनों सियासी पार्टियों को एहसास है और ये अच्छी तरह समझते भी हैं। अब देखना ये है कि इनकी क़ुव्वत मज़ाहमत कहाँ तक चलती है, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि 28वीं आईनी तरमीम आएगी ज़रूर, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये फ़ैसला करवाया गया तो मैं ये पेशनगोई ज़रूर करूँगा कि PTI जो हैं वो बहुत सारे लोग इस फ़ैसले को नहीं मानेंगे और दड़ेबंदी का शिकार होगी अवानों के अंदर, असम्बलियों के अंदर, और इस फैसले पे जो है मिनोअन अमल करवाना बड़ा मुश्किल होगा। ये आपने वैसे बड़ी ख़बर दी है या बड़ी बात कर दी है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की राह हमवार करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। 28वीं तरमीम आज नहीं कल नहीं ये आनी है, और इस 28वीं तरमीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं होगा, कम किया जाएगा, श्रिंक किया जाएगा, और इसमें इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये जो आपने स्केच खींचा है वेरी डेंजरस, इस पे ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर बात करते हैं। वेलकम बैक। जो बात मरवत साहब कर रहे हैं राजा साहब, वो बड़ी ख़तरनाक बात है। यानी आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम को डिरेल किया जा रहा है ताकि सदारती निज़ाम की तरफ ले जाया जा सके। इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही है कि वोटर की जो उम्र है वो 25 साल से शुरू होनी चाहिए, जबकि शादी की मिनिमम जो डेट या वो जो एज है वो 18 है। ड्राइविंग लाइसेंस की जो वो होती है एज, एक मिनिमम लिमिट होती है, वो 18 है मुल्क में, और 2.5 करोड़ वोटर बनता है आपका बाय द वे ऑलमोस्ट 18 से 25 के बीच में। तो ये तो बड़े तरीके से लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून, आपको नहीं लग रहा कि पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, मरवत साहब हमारे भाई बड़े रोशन दिमाग हैं और ये बहुत सी ऐसी चीज़ें सोच भी सकते हैं, इनका हक भी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इन चीज़ों का कोई आपस में रब्त बनता है। मसलन राना सनाउल्लाह साहब ने कहीं किसी सवाल के जवाब में ये कमेंट्स किया था, हो सकता है मेरी राय हो कि उस वक़्त तक जो है वो शादी किसी को या वोट ना डालनी दी जाए जब तक उसकी अकल दाढ़ की बाकायदा इंस्पेक्शन नहीं हो जाती कि वो निकली है और उसकी डेंटिस्ट से सर्टिफाई नहीं हो सकती। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा कोई लफ्ज़ किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यानी मेरी राय हो सकती है, तो इस किस्म की आरा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन कहने का मतलब यह कि इस वक्त तक कहीं पे भी ज़ाहिर है आज की तारीख में, यानी आज की असम्बली की जो है हैत, उसमें जब भी तरमीम होगी तो वो पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं हो सकती। जिस तरह के पहले 26वीं और 27वीं पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड, उस वक्त भी आपको याद होगा कि बड़ी चीज़ें अफवाहें फैली थी, यूं हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कब हुई? जब तमाम जो है उस वक्त बल्कि पहली में तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ऑन बोर्ड थे और बहुत हद तक तहरीक इंसाफ की क़यादत भी जब उन्होंने मौलाना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उमिट किया ना। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू हियर, पहली 26वीं तरमीम में मौलाना साहब भी थे, PTI के पास भी गए,
27वीं तरमीम में ना पीटीआई के पास गए ना मौलाना फजल रहमान साहब की जरूरत पड़ी, वो फैसल वाडा साहब बताते हैं कि डिग्गी खोली नहीं थी अभी, और अब 28वीं में तो कह रहे हैं जो मरवत साहब कह रहे हैं, फिर उस हिसाब से तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फिर हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को भी आप खुद लाइन लगा दें। तो इस हद तक तो मैं बिल्कुल मरवत साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि 28वीं तरमीम जो है वो आएगी। अब उसकी जो टाइम लाइन्स हैं कि वो इसी जो है वो दिहाई में आएगी या इसी बरस आएगी या अगले बरस आएगी, इसी वजीर आज़म के होते हुए आएगी, जब या इनसे अगले वजीर आज़म या उससे अगले के होते हुए आएगी। लेकिन ये बात तय है कि जाहिर है जो 27वीं के बाद अगली तरमीम होगी उसका नंबर तो 28 ही होगा, 28वीं होगी। लेकिन जब तक पीपल्स पार्टी और हमारी जो इत्तेहादी जमातें हैं मसलन मुत्तहिदा है और दीगर वो ऑन बोर्ड होंगी और आपस में डिस्कशन होगी। इससे पहले भी आपने देखा कि जब भी ये ऐसी बहुत सी अफवाहें फैली, लेकिन जब आपस में डिलिब्रेशंस हुई और इत्तेफाक राय से होगी, एटलीस्ट उसके बगैर हो नहीं सकती। यानी आप अगर उसको डिजिटली भी देखें और आदाद शुमार की रोशनी में भी देखें तो चूँकि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए बाकी चीज़ें जितनी भी हैं वो हमारे अंदाजे हैं। हम इसको सदारती निज़ाम की तरफ ले जाएं, किसी मोनार्की की तरफ ले जाएं, किसी जो है वो शाही निज़ाम की तरफ ले जाएं, लेकिन ये बहरहाल तय है कि जो भी तरमीम होगी, जो भी चेंज आएगी वो, और इसमें मुख्तलिफ लोगों की, यानी कि आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं होगी, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि उसमें पीटीआई भी शामिल होगी। सीम्स लाइक कि ज़ाहिर है कि पीटीआई की ज़रूरत उस तरह नहीं है। कादर बंदो खैल साहब, यही वजूहत है कि पिछले दिनों अफवाहों का बाजार गर्म था कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब को सदर मुमलिकत के तौर पे अब मज़ीद ना देखा जाए या उस तरह पसंद नहीं। फिर उनका एक दौरा चीन भी हुआ, फिर उसके बाद वापसी भी हुई, बड़े सवालात उठे, फिर कुछ क्लियरेंस भी आई। ये आप भी इत्तेफाक करते हैं मरवत साहब वाली बात से कि स्केच खींचा जा रहा है, एक ग्राउंड बनाई जा रही है? देखिए मरवत साहब की इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि सदारती निज़ाम का, क्योंकि मरवत साहब की अपनी दौर में अली मोहम्मद खान साहब, शहरियार अफरीदी साहब मुख्तलिफ टॉक शो में मेरे साथ जब बैठते थे तो वो सदारती निज़ाम की, आपको याद है उस वक्त भी ये तो खबर चल रही थी इमरान खान साहब के दौर में, तो वो बिल्कुल उसको ओके करे थे। हाँ तो कोई नहीं है, ठीक है। वो ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब पॉपुलर आदमी है, उसको डायरेक्ट पूरे पाकिस्तान से वोट मिलना चाहिए और वो सदर बन जाएगा। और इसके पीछे जनरल फैज़ हमीद थे जो कि तहयात अपने आप को आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे। तो वो तो फिर इन दोनों को गढ़ जोड़ कर देखा उन्हें अपने आप को कहाँ तक पहुँचाया और इमरान खान साहब को कहाँ तक पहुँचाया। तो ये बात तो दुरुस्त है कि ये बातें, साजिशें और ये सारी चीज़ें तो चल रही है। अच्छा, अब उसकी बात, दूसरी बात ये कि मुझे राजा कमरुल हसन साहब की बात भी बड़ी हैरत हो रही है कि वो हाँ भी कर रहे हैं ना भी कर रहे हैं। और भाई आपने 27वीं तरमीम कौन सा आपने टेबल कर दी है? जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट नहीं किया उस वक्त तक तो किसी को नहीं पता था कि क्या क्या रहा। फिर उसमें बहुत सारे इशू थे, 2 इशू पे हमने इत्तेफाक किए, एक जो फौजी ओहदे थे यानी आर्मी एक 1952 का, और दूसरा जो है ना वो आईनी अदालतों का, जो पहले भी हमारे नहीं, वो कहते हैं सदर को इस्तिस्ना वाली बात पे भी आप लोगों ने इंसिस्ट किया था। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, सदर की इस्तिस्ना वाली जो बात है, मैं एक चीज़ ये बताऊँ आपको, आप मुझे नहीं बता सकते हो कि कोई पीपल्स पार्टी के अरकान ने कोई तहरीक, कोई बिल नाम पेश किया होगा कि सदर साहब इस्तिस्ना दे दे। हाँ, मुस्लिम लीग नून के ज़रूर 2 अरकान ने शहबाज शरीफ साहब का इस्तिस्ना की बात की, और उसके बाद जब ख्याल आ गया, उसके बाद जब सवाल किया गया, और फिर उससे जब सवाल बहुत सारे लोगों ने उठाए कि बाबा ये तो वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना का मतलब इमरान खान को इस्तिस्ना है, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं जी मैं नहीं लेता हूँ। अरे बाबा, जब आप नहीं लेते हो या आप काशमन नहीं थे तो कौन ऐसा आदमी है जो आपसे पूछे बगैर उसने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी थी? तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सारी बातें अपनी जगह पे। अब जो 18 में यकीनन बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि जब तक टेबल नहीं होगा या हमसे बात नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक आध बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपने एज की बात की थी, 18 साल से बढ़ा के उसको 25 साल करने का। 2002 में मैंने एक पिटीशन दाखिल की इमरान खान साहब की मुद्दत पे सिंध हाई कोर्ट में, और उसका नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन D 155/2002, और उसमें हमने ये प्लीन लिया था कि चूंकि शादी की उम्र 18 साल है, आप शनाख्ती कार्ड 18 साल है, आप कारोबार 18 साल है, बैंक अकाउंट सारी चीजें, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वोटर का क्यों 21 साल है?
تو اس وقت جنرل مشرف نے عمران خان صاحب کو بولا تھا کہ آپ یہ پٹیشن واپس لے لیں اور پھر میں جو نا وہ یہ کم کرتا ہوں. اور پھر عمران خان صاحب نے مجھے ہدایت دی اور میں نے سندھ ہائی کورٹ میں اس زمانے میں بھی بار ایسوسیشن میں پریس کانفرنس کی اور یہ ساری چیزیں بتائی وہ ریکارڈ کے, کیونکہ اس وقت یہ سارا سوشل میڈیا نہیں تھا, وہ چھوٹے موٹے اخبارات نے دوسرے نے دے دیے اس میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت 1.5 کروڑ جو ہمارا اندازہ تھا کہ 1.5 کروڑ نوجوانوں کو ووٹ کا حق ملا, آج آپ 2.5 کروڑ بتا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون یہ 2.5 کروڑ نوجوانوں سے ڈائریکٹ دشمنی مول رہی ہے. اور تمہیں یہ سمجھ رہا ہوں یہ لیکن ایک بات پہ تو خیر آپ نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ظاہر کے طریقے سے اس ووٹر کو اومٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی. میں سہمت ہوں آپ کی اس بات سے کہ جو ان کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈال سکتی ہے, اس میں ظاہر یوتھ کا وہ والا حصہ جو کہ 2.5 کروڑ 3.25 کروڑ بنتا ہے. مروت صاحب, لیکن یہی سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہ رہی ہوں, صدر مملکت کو استثنا تو مل گیا پچھلی ترمیم میں, تو صدر مملکت یہی رہیں گے صدارتی نظام میں؟ دیکھیے, میں ایک چیز آپ کے نوٹس میں دوں کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہوئی اس میں جو آرمی ایکٹ 1952 میں جو ترمیمات ہوئی اور پھر آئین میں ترمیم ہوئی اور جس کے تحت CDF کا کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کریٹ کیا گیا, جب مشرف وردی میں صدر بنے تھے تو سپریم کورٹ نے یہی ایک رکاوٹ جو ہے ان کے سامنے رکھی تھی کہ وردی میں آپ نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ آرمی چیف کا منصب کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. اب تو وہ کانسٹیٹیوشنل ہو گیا ہے, وہ منصب تو اب کانسٹیٹیوشنل ہیں, تو کوئی تو یہ ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ خطرناک بات کر رہے ہیں عبدالوہاب صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل ہے وہ دوسرا کانسٹیٹیوشنل عہدے سے ریپلیس ہو سکتا ہے. کہ میں ذاتی طور پہ دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے نا, بنا دی گئی ہیں, اب تو یہ ماننا ہوگا نا. خطرناک کیا ہے, بیسیکلی قانون اور آئین کے طالب علم کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ جو ووٹر کی عمر کی بات کر رہے ہیں نا, میرا دونوں کو مشورہ ہے کہ یہ 21 یا 25 سال کرنے کے بجائے یہ ووٹ کا جو حق ہے ویسے قانون اور آئین کے تحت یہ پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور دنیا میں تقریباً ہر شہری کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے. جس طرح سانس لینے کا حق ہے, آزادی کا حق ہے, آزادی کے حق پہ بھی قدغنیں لگ گئی. آپ نے دیکھا نہ کہ صرف 3 ماہ تک بغیر کسی چارج کے آپ کو جیل میں رکھا جا سکتا تھا, یہ آرٹیکل 9 میں جو تھا, اب تو انہوں نے اینٹی ٹیررزم قوانین میں بھی یہ ترمیم کر دی سیکشن 11 میں کہ آپ اس کے تحت بھی آپ کو نظر بند رکھا جا سکتا ہے. یہ جو ووٹ کا رائٹ ہے نا, اس کے لیے آسان حل یہ ہیں اس نظام کو چلانے کے لیے کہ ایوب خان فیلڈ مارشل جو ہیں اس نے اپنے دور میں بیسک ڈیموکریسی کا جو تصور تھا پیش کیا. BD ممبر ہوا کرتے تھے, وہ چناؤ کرتے تھے, تو لہذا اور یہ FCR میں قبائلیوں کو ووٹ کا حق نہیں ہوا کرتا تھا, بلکہ ایک ملک جو ہے وہ پورے علاقے میں اس کا ووٹ گنا جاتا تھا. اسی طرح انگریز کے زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے جس کی زمین ہوتی تھی 300 کنال, یا جو کوئی اس زمانے میں کوئی ٹیکس بھرتا تھا, یا کوئی پنچایت کا جو ہے کوئی سرپنچ ہوتا تھا, اس طرح کے ووٹوں کے رائٹ ہوتے تھے. اب میرا خیال ہے آسان حل تو یہی ہے کہ پاکستان میں ووٹ کا حق چند گنے چنے لوگوں کو دیا جائے تاکہ الیکشن بھی فیئر ہو سکے اور ووٹر کی تعداد جتنی کم ہوگی. کون سے ہوں گے؟ پھر میں واپس آپ کو اپنے سوال پہ لے کے آتی ہوں کہ صدر مملکت یہی رہیں گے. آپ نے کہا ریپلیس ہو سکتے ہیں, تو بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں مروت صاحب. جمہوریت بڑی مشکل سے لائی جاتی ہے ملک میں, پاکستان 4 دفعہ ہو گئے ہیں. دیکھیں وہ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا تھا اور بڑا خوبصورت اس نے کہا تھا کہ یہ پردہ ہے یہ رہنے دیا جائے. میری بھی یہی رائے ہیں, یہ پردہ پڑا رہنا چاہیے. اور یہ جو ابھی ہمارے سامنے نظام ہے نا, میں اب کہتا ہوں کہ اس پہ بھی لوگوں کو شکر کرنا چاہیے اگر یہ چلے. لیکن اگر یہ جو ہے جس انداز سے, جس تواتر سے ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں, میرا خیال نہیں ہے کہ منصوبہ ساز جو ہیں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قومی حکومت کی باتیں صدارتی نظام کی طرف لے کے جانا, PTI کے دور میں بھی انہوں نے ریفرنس دیا قادر مندوخیل صاحب نے, اب قومی حکومت بنتی بھی نہیں, اب مکمل طور پہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں قومی حکومت کے حوالے سے ایک بات میں کر دوں, پاکستان میں فی الوقت شارٹ ٹرم
اگر کوئی حل ہے پاکستان کے تمام مسائل کا تو وہ قومی حکومت ہے, اور اس میں ون ون سچویشن ہے تمام کے لیے. ٹھیک ہے, تمام جو ہیں وہ پی ٹی آئی بھی جو ہے اس میں اگر اگری کرتی ہیں تو تمام سیاسی قیدی رہا ہو جائیں گے, مقدمے ختم ہو جائیں گے, سانس لینے کا موقع مل جائے گا. پھر جو پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بھی الزامات لگائے ہیں وہ سارے داغ بھی دھل جائیں گے, لیجیٹیمیسی جو ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی. اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو فاصلے ہیں یا جو نفرتیں پیدا ہوئی ہیں وہ ختم ہونے سے پاکستان میں جو ہے ایک وحدت سی آ جائے گی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر قومی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر قومی نظام آتا ہے شارٹ ٹرم اس کا فائدہ ہوگا, اس میں اس گنگا میں سب ہاتھ دھو لیں گے. لیکن پھر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آتے ہیں تو سوال پوچھتے ہیں کہ پھر محمود و ایاز تو پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, پھر کون سا بیانیہ اور کون سا بیان اور کون سی تردید اور کون سی تصدیق اور کون سی جیل اور پھر کون سی رہائی, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج مروت صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں ہمیں, ویسے اس سے پہلے انہوں نے صدارتی نظام کا ذکر کیا, پھر انہوں نے قومی حکومت کی بات کی, اس کے فوائد بھی گنوا دیے. راجہ صاحب, سیمز لائک کہ پھر پتہ نہیں شاید آپ لوگوں کو اس میں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ تمام لوگ ایک ہی صف میں اگر کھڑے ہو جائیں گے, جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں کو ریلیف ملے گا. ویسے میرا اپنا تجزیہ ہے کہ مشکل ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس گنگا میں ہاتھ دھوئیں گے, اس کے لیے شاید تھوڑا سا الگ کارنر یا کوشن ہوگا. لیکن آپ لوگوں کو یہ فائدہ لگ رہا ہے, نقصان لگ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ جو جتنی گفتگو ہم کر رہے ہیں اور جتنی ہوئی ہے, اس میں جو بنیادی لفظ ہے, جو فلکرم ہے, وہ اگر ہے. تو اگر کی بنیاد پہ تو کوئی بھی ایک شٹرنگ اسکیفولڈنگ کھڑی کر کے تو اس پہ, لیکن پاکستان میں یہ اگر جو ہے وہ صادق آیا ہے. مشرف کے دور میں دیکھ لیں, اس سے پہلے دیکھ لیں, جب اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتی جس طرف مروت صاحب مجھے لے گئے تھے, وہ شاید اس کا بھار زیادہ اچھے طریقے سے اٹھا سکتے ہیں, پر وہ والا کام ہوا ہے, کوئی نیا تو نہیں ہے. میں اگلے 5 منٹ میں اسی اسٹرانگ اسکیفولڈنگ کی بنیاد پہ یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر یہ ہو گیا تو روانڈا کے چیف جسٹس جو ہیں وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے اگلے برس, یا اس سے اگلے برس جو ہے نامیبیا کے جو سربراہ ہیں وہ پاکستان میں جو ہے وہ رموز مملکت سر انجام دے رہے ہوں گے. تو بنیادی چیز تو وہی آ جاتی ہے جی, کہ یہ اب ساری ہم جو ہیں وہ assumptions پہ بات کر رہے ہیں, اور ساری چیزوں پہ حقائق صرف یہ ہیں کہ بجٹ کا. تو پھر آپ 28ویں ترمیم کیوں لے کر آ رہے ہیں, پھر 26ویں کی کیا ضرورت پڑی تھی, پھر 27ویں کیوں آئی تھی؟ بالکل نہیں لا رہے جی. ابھی بجٹ پاس ہوگا, بجٹ کے معاملات جو ہیں وہ اس پہ بہت سی اختلافی امور بھی ہوں گے, دیگر چیزیں بھی ہمیشہ ہوتے رہے ہیں. آپ دیکھا ہوگا کہ 2024 کے بجٹ میں بھی ہم یہی بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی ووٹ نہیں دے گی, فلاں ووٹ نہیں دے گا. الٹیمیٹلی قیادتیں بیٹھیں اور انہوں نے ووٹ کیا. پھر 25 کے بجٹ میں بھی اسی قسم کی افواہیں تھیں کہ بجٹ پاس نہ ہو تو عدم اعتماد ہو جاتا ہے. تو ابھی جو ہے وہ حقائق ایک ہی ہیں جس میں کوئی اگر نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ بجٹ پاس ہوگا. بجٹ کے بعد جو ہے, اور وہ مشکل ظاہر ہے بجٹ ہے, پاکستان اس وقت ایک مشکل معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے. کتنا مشکل ہے کہ پیپلز پارٹی تھوڑا بہت رولا ڈالے گی خطے میں جنگ کی وجہ سے, اور جو بھی ہوگا دیکھیں جہاں پہ بھی دو برتن ہوتے ہیں, دو ایک مخلوط حکومتیں ہوتی ہیں, وہاں پہ اختلافات ہوتے ہیں اور یقیناً ہیں اور یقیناً ہوں گے بھی, اور بالخصوص بجٹ کے معاملات پہ اکثر اس قسم کی چیزیں آتی ہیں. اور پھر جو ہے وہ موقف جو ہوتا ہے زیادہ ریشنلسٹک ہوتا ہے, جو وہ پریویل کرتا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی وہ چیزیں سالو ہو جاتی ہیں. یہی سیاسی عمل ہے, اور انشاءاللہ بجٹ پاس ہونے کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ کیا کس چیز کی ترمیم ہونی چاہیے یا کس کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن کب ہوگا؟ جب اتفاق رائے ہوگا, جب قیادت بیٹھے گی, تمام معاملات ہوں گے. ابھی جیسے کہا میرے بھائی نے کہ جناب بلاول صاحب تک وہ بات جب ان سے ہوئی, پھر ان کی ٹویٹ ہوئی, پھر ڈسکشن ہوئی, پھر اس کے بعد اس کا سلوشن بھی نکلا اور متفقہ نکلا. یعنی کسی ایک کلاز پہ بھی, چاہے 27ویں ہے یا 26ویں ہے, اس وقت جو حکومت میں جماعتیں ہیں ان میں سے کسی ایک انڈیویجول کی بھی اس پہ اختلاف رائے نہیں ہے. وہ اختلاف رائے دور کیا گیا. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی دور کر کے جو بھی جو جس شکل میں بھی ترمیم آئے گی اور جب آئے گی, میں نے یہی کہا کہ ابھی کوئی ٹائم لائنز ایسی طے نہیں. اوبیسلی آئین جو ہے وہ ایک کوئی ساکت
نظام تو ہے نہیں ہے، یہ تو ایک چلتا آئینی پروسیس جو ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ ایولوشنری پروسیس ہے، ایوالو ہوتے ہیں دنیا بھر میں کانسٹیٹیوشن. تو اگر پاکستان لیکن تھوڑے سے صاحب کنفیوز لگے آپ نے پہلے مروت صاحب کے جواب کے بعد جب میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے کہا میں اتفاق کرتا ہوں کہ آئینی ترمیم 28ویں آئے گی، بالکل آئے گی. پھر آپ نے میرے دوسرے سوال کے جواب میں کہا کہ نہیں آئے گی، اور اب آپ اسی سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آئے گی. میں نے دیکھیں مجھے جملہ یعنی آپ کو بھی نہیں پتا، نون لیگ کو بھی نہیں پتا کہ کب آئے گی. میری سٹیٹمنٹس کو کنفیوز نہ کریں. میں نے کہا تھا 28ویں ضرور آئے گی، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا، نہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس دہائی میں آئے گی. یہ میرے لفظ ہیں، اگر آپ اسے ریوائنڈ کر کے بھی دیکھ لیں، یا اسی برس آئے گی یا اگلے برس آئے گی. اب میں نے یہ کہا کہ ابھی نہیں آئے گی، ابھی بجٹ آئے گی. تو ان دو کو آپ بالکل میوچولی کنفیوز نہ کریں. چلیں ٹھیک ہے، یعنی ابھی نہیں آئے گی لیکن آئے گی. قادر مندوخیل صاحب، ابھی نہیں آئے گی، جب بھی آئے گی پیپلز پارٹی ہلکا پھلکا اڑ ڈالے گی. ظاہر ہے کہ نہرو والا ایشو جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وی آل نو دا بیک گراؤنڈ آلسو، تو اس میں جانے کی ذرا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے. پھر این ایف سی کو لے کر آپ کا ایک موقف ہے جس میں شاید تھوڑی بہت لچک کا مظاہرہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. صوبوں کی بات کی جاتی ہے، لیکن مجھے صرف ایک چیز جاننی ہے آپ سے کہ قومی حکومت، یہ آئیڈیا ویسے تو پاکستان کی سیاست میں پنپ رہا ہے بڑی دیر سے. مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم ایک حل ہے اور یہ ہو سکتا ہے اس گنگا میں. آپ اس کو کتنا ڈویبل دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو ہلکا پھلکا ریزسٹ تو کرتی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی دیوار کے ساتھ لگا نہیں سکتی اس وقت، وہ مجبوری اور ضروری دونوں کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے. فرواب مجھے ایک بات بتا دے، دو بڑی پارٹی جب ترمیم کے اوپر 100% اتفاق نہیں کرتی ہے تو آپ سوئچوں کو مربع بنا کے آپ کس کس کو راضی کریں گے کسی سٹیپ کے اوپر؟ ایک تو مجھے بتا دے، کیا پی ٹی آئی ہو، کیا جے یو آئی ہو، کیا ایم کیو ایم ہو، کیا کاف لیگ ہو، کیا دوسرا تیسرا چوتھا ہو، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن ہمارے اختلاف رہتے ہیں، نہ یہ مشورہ کرتے ہیں، نہ ہم خاموش بیٹھتے ہیں. ہماری یہ جنگ چلتی رہتی ہے، ہم اپوزیشن کا بھی کردار ادا کریں اور حکومت کو بھی ہم نے کندھا دیا ہوا ہے. گو کہ ہماری کندھے کی اب ضرورت ان کو نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ بھی میں نہیں ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے نہیں، تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے. 169 ووٹ چاہیے وزیر اعظم کے لیے، وہ ہے ان کے جو ماضی میں ہم دھمکی دیتے تھے عدم اعتماد کی تحریک، وہ اس سے وزیر اعظم نکل چکا ہے. 170 کا فگر ان کا مانسہرہ والا سیٹ سے پورا ہو چکا ہے. اب اس کے بعد 2/3 میجارٹی کا میں کہوں گا حکومت کے پاس ہے. وہ ایسے کہ میرے ساتھ کئی شو میں شوکت یوسفزئی صاحب جو وزیر اطلاعات رہے پختونخوا کے، انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے ڈپٹی کمشنر نے ایفیڈیوٹ مانگا، میں نے نہیں دیے، جیسا عادل بازی نہیں دیے، جیسا وہ باجوڑ والے نے دیے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری پارٹی کے 30-40 ایم این اے نے ایفیڈیوٹ دیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شوکت یوسفزئی ان کی اپنی پارٹی کا بندہ بتا رہے اس میں. تو سوال یہ کہ ایسی صورتحال میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت اگر پیپلز پارٹی کو راضی کرنے کی کوشش، اب دیکھ رہے ہیں 26ویں ترمیم میں پی ٹی آئی ان بورڈ تھی، رؤوف حسن کا اور گور خان کا بیان آپ کے سامنے. 27ویں ترمیم میں نہ مولانا کی ضرورت پڑی نہ پی ٹی آئی کی ضرورت پڑی. میں سمجھ رہا ہوں، میرا یہ ذاتی خیال ہے، پارٹی کا لائن اپنا سنبھلیں، میرا یہ خیال ہے کہ 28ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ بندے یہ اپنے توڑ چکے ہیں. تو یہ آپ بڑی بات کر رہے ہیں، یہ آپ وہی بات کر رہے ہیں جو مروت صاحب کہہ رہے ہیں. قادر مندوخیل صاحب، سلطان راجہ کے ذریعے جو نا یہ سارے فارم 47 کے یہ کوٹا پورا کر چکے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ صرف تھوڑا سا سیاسی توازن برقرار رکھنے کے لیے ڈالک بازی ادھر ادھر کر رہے. ادروائز یہ قمر اسلام راجہ صاحب جو نا یہ ترمیم آئے گی ہے تو یہ ووٹ ڈالیں گے، اگلے دن آپ پوچھیں گے بولے پارٹی کے حکم ہے میں کیا کر سکتا ہوں. قمر اسلام صاحب بھی راجہ ہیں اور سلطان صاحب بھی راجہ ہیں، اور راجہ کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی دوسرا راجہ سامنے آتا ہی نہیں ہے، نہ اپوزیشن کی طرف سے آتا ہے نہ حکومت کی طرف سے آتا ہے. تو آپ الزام تو لگا رہے ہیں ان کے اوپر، تو ان کی تبدیلی کے لیے ان کی کتنی دیر ہو گئی ہے؟ ان کو عہدے سے سبکدوش ہوتا ہے. ایک جملہ مجھے کہنے دے، یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکشن کمشنر ہے، نہ اس کو ایکسٹینشن ملی ہے نہ ری اپوائنٹمنٹ، پھر بھی بیٹھا ہوا الیکشن پہ الیکشن کراتے جا رہے ہو. بھائی تو سر آپ ہے نا حکومت کے اتحادی، آپ لوگوں نے یہ زور لگا رہے ہیں نا، یہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، مروت صاحب جیسے لوگوں نے زور ڈالنا ہے. فروا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. روزہ رکھا ہوا ہے ہم کیا کریں؟ فروا جی مروت صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. قادر صاحب، مندوخیل صاحب نے یہ جو ایفیڈیوٹس کی بات کی ہے یہ درست بات کی ہے، اور مجھے علم ہے کہ تقریباً سیاسی قوتیں جتنی بھی ہیں پی ٹی آئی
سمیت یہ اب اختیار، طاقت، نظام سب کے آگے سرنگو ہو چکے ہیں. اور جب بھی 28ویں آئینی ترمیم میں اگر پیپل پارٹی راضی نہیں ہوتی ہے تو صرف مولانا صاحب کو راضی کرانا ہے. اگر فاٹا کو علیحدہ صوبہ بنا دیا جاتا ہے تو مولانا صاحب جو ہے شاید راضی بھی ہو جائے. 26ویں آئینی ترمیم میں بھی راضی ہو گئے تھے. اور ویسے لانگ رن میں ایک چیز میں کہہ دوں، کچھ چیزیں جو ہیں جس طرح MQM کا ڈیمانڈ ہے، یہ کراچی اور گوادر اور ندیہ گلی، مری، اسلام آباد کے ساتھ ملا کے ICT بنانا، اگر لانگ رن میں دیکھا جائے تو ان چیزوں کا، اس چیز کا شاید پاکستان کو جو ہے فائدہ زیادہ ہوگا. فاٹا جو ہے وہاں پہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے اگر فاٹا کا علیحدہ صوبہ بنایا جاتا ہے یا پھر اس کو ایک یونٹ بنا کے ICT کے ساتھ ملایا جاتا ہے. ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو قومی حکومت کی بات میں نے کی ہے یہ میرا موقف نہیں ہے، یہ تو میں نے ایک کمنٹ کیا ہے. یہ موقف تو آفیشلی پاکستان تحریک انصاف کا ہے جو اسمبلی میں محمود خان اچکزئی نے یہ تجویز دی ہے. ہاں انہوں نے کہا تھا قومی حکومت بناتے ہیں. تو لہٰذا اچکزئی صاحب اتنا بڑا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ PTI کے کنسنٹ کے بغیر تو نہیں دے سکتا ہے. باقی میں سوری مروت صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اب اس کو ریزسٹنس تو دیکھیں، ایسا تو نہیں ہے کہ پلیٹ میں جمہوریت جو ملی ہے اتنی مشکل سے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے پلیٹ میں ڈال کے، میں تینوں آپ بڑی جماعتوں کو بڑے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کو دے دیں گے کہ ہاں جی آئیں اور ہمارا بکرا جو ہے وہ کاٹے اپنے پاؤ گوشت کے لیے اور لے جائیں. تو مجھے بتائیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا یا ایسا پاسبلٹی نہیں کہ پیپلز پارٹی PTI کے ساتھ بیٹھ جائے؟ گورنر صاحب تو بیٹھ گئے نا سہیل صاحب کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف کو پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر پیپل پارٹی اپوزیشن میں آ جاتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خان یا سیاسی قیدی چھوٹ جائیں، پارٹی کے مسئلے مسائل حل ہو جائے. نظام اور سسٹم اور طریقہ کار یہی رہے گا، صرف پیپل پارٹی کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. تو لہذا PTI کو اگر کوئی چیز آوارہ کھاتی ہے، دیکھیں عوامی سطح پہ تو بالکل سرنگو ہو گئے ہیں کہ ہم کوئی مزاحمت نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ نظام اور حکومت اور ریاست کے رحم و کرم پہ ہیں. تو جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اگر آپ کو یہ آپشن دے دیا جاتا ہے کہ آئیں جی مل جائیں ساتھ میں اور اپنے سارے یہ کیسز بھی دلوا دیں، قیدی بھی رہا کرا لیں، اس کے علاوہ وزارتیں بھی لے لے، اور اس کا فائدہ نظام کو بھی ہے، اس کا فائدہ جو ہے نون کو بھی ہے. قادر صاحب کچھ ایڈ کر رہے ہیں. قادر صاحب کوئکلی. میں مروت صاحب کے خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک 58 سال کی تاریخ ہے، پانسیاں، 80,000 کوڑے، جیلیں دیکھی ہے. میں یہ کہوں گا کہ اگر PTI اور پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب ایک ہو جائے، خدا کی قسم کرو یہ 2 مہینے سے زیادہ حکومت چلا نہیں سکیں گے مسلم لیگ میں. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات میں یہی سننا چاہ رہی تھی کہ اگر ایسا ہو جائے، ایسا حسن اتفاق ہو جائے تو کیا جمہوریت کی ساکھ بچائی جا سکتی ہے؟ ادروائز جتنی پیشن گوئیاں آج مروت صاحب نے کر دی ہیں، اور جس طرح قمر اسلام ناظر صاحب نے کہا ہے کہ آئے گی، کب آئے گی، ابھی آئے گی، بجٹ آئے گا اس کے بعد دیکھیں گے، اس کا مطلب ہے حکومت بہت کچھ دیکھ رہی ہے، تیار بیٹھی ہوئی ہے، اور حکومت کی بھی بس کی بات نہیں ہے. تبھی تو ووٹرز کی ہیر پھیر کی بھی بات کی جا رہی ہے. یہ ایک جملہ نہیں ہے، اس میں پوری حکمت ہے، اور وہ حکمت حکومت کی طرف سے آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے یہ آپ نے سوچنا ہے. اس نظام کو ہم نے لولا لنگڑا جیسا بھی ہے اپنا کر اسے جمہوری طرف لے کر جانا ہے، یا اسے مزید اپاہج کر کے 1 یونٹ کی طرف لے کے جانا ہے. یہ بھی فیصلہ میرا خیال سے وقت کر ہی دے گا. بہرحال بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، قمر اسلام ناظر صاحب، قادر مندر خیل صاحب، تینوں کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.